बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुख्तसर तर्जुमा कुरान कोर्स में आज हम आयतुल कुर्सी का तर्जुमा पढ़ेंगे। तवज्जो के साथ इसे समाअत फरमाएँ। ये आयत कुरान करीम की अज़ीम तरीन आयत है। कुरान करीम के अंदर जितनी भी आयतें हैं, सबसे फ़जीलत वाली और सबसे अज़मत वाली जो आयत है वो आयतुल कुर्सी है। इसको आयतुल कुर्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्सी का ज़िक्र है। और इस आयत की फ़जीलत के मुताल्लिक़ कई अहादीस हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो बंदा हर नमाज के बाद इस आयत को पढ़ता रहे तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ़ मौत ही फ़ासला है। जैसे ही उसे मौत आएगी, इस दुनिया से जाएगा, फ़ौरन सीधा उसे अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देंगे। और इसी तरह इस आयत को हर नमाज के बाद भी पढ़ें, इस आयत को सोने से पहले भी पढ़ें। और ये आयत पढ़ कर सोने वाला अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में है। अल्लाह ताला उसके घर की, उसके जान की, उसके माल की, हर चीज़ की हिफाजत करते हैं। और एक लंबी हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के माल पर निगरान बनाया तो शैतान उठाने के लिए आया। 3 रातें वो मुसलसल आता रहा। तो उसने फिर कहा कि तू आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, तो तेरे माल को किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये आयत पढ़ें, इसे याद करें और इसके मुताबिक जो है ना ज़िंदगी बनाएं, तो ये आयत हमें जन्नत में ले जाएगी। दुनिया में भी हमारी हिफाजत करेगी और आखिरत में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करके जन्नत में ले जाएगी। सबक शुरू करते हैं। इसका तर्जुमा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु अल्लाह, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्ला मगर हुआ वही। अल्लाह का जो लफ्ज़ है, ये पहले मैंने बताया था सूरह फातिहा में कि ये असल में इलाह था। इलाह जो कि हर माबूद को कहते हैं। फिर तख़फ़ीफ़न हमज़ा हज़फ़ करके उसकी जगह पर अलिफ़ लाम तख़सीस के लिए, ताकि अल्लाह का नाम ख़ास हो जाए, अल्लाह रखा गया है। और इलाह हर माबूद को कहते हैं, इसीलिए कहा कि अल्लाह ही असल इलाह है। बाकी जितने भी इलाह हैं वो सारे माबूदाने बातिला हैं, इल्ला हुआ मगर वही। और यहाँ जो समझने वाली बात है इस आयत में वो ये है कि इस पहले जुमले में ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दावा किया है। और ये दावा क्या है कि अल्लाह ही इलाह है, इल्ला हुआ मगर वही। अल्लाह के अलावा जितने भी माबूद हैं सब बातिल हैं, कोई और माबूद नहीं। ये अल्लाह का दावा है। और उस दावे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे तकरीबन 11 दलीलें दी हैं। 11 दलीलें कि अल्लाह ही क्यों माबूद है। और अल्लाह ताला ने ये जो दलीलें दी हैं, ये खूबियाँ जो अपनी बयान की हैं, ये अल्लाह के अलावा किसी और में नहीं हैं। अगर इनमें से एक खूबी भी किसी में हो तो उसे इलाह बना लो, अगर नहीं है तो फिर सिर्फ़ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इलाह हैं, अल्लाह ही माबूद और मुश्किल कुशा हैं। सबसे पहली दलील अल्लाह ने दी है अल हई, कि वो ज़िंदा है। ये अल हई का जो लफ्ज़ है, हा आगे और 2 या थी, हा और 2 या, हा या को या में फिर इदगाम किया तो अल हई बना। अल हई इसका माना है ज़िंदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदा हैं। और अल्लाह की जो ज़िंदगी है वो अल्लाह की अपनी ज़िंदगी है। और पूरी कायनात की जो हयात है, पूरी कायनात की जो ज़िंदगी है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। और अल्लाह की अपनी ज़िंदगी वो किसी की दी हुई नहीं है, अल्लाह की ख़ुद की है। हम जो ज़िंदा हैं, हमें ज़िंदगी अल्लाह ने दी है। और पूरी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं, सब को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है। और वो ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं है। हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा से ज़िंदा हैं और हमेशा हमेशा तक के लिए ज़िंदा हैं। तो इसीलिए माबूद भी वही हैं। कोई ऐसा दुनिया का माबूद हो जो हमेशा से हो और हमेशा ज़िंदा रहे, उसकी ज़िंदगी भी अपनी हो, किसी की अता करदा ना हो, तो वो माबूद बन सकता है। और दूसरी दलील अल्लाह ने दी है अल क़य्यूम, कि वो कायम है। अल क़ाइमु बिनफ़्सिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन कायम है और अपनी ज़ात के साथ ख़ुद कायम है। अल्लाह को किसी और ने कायम नहीं किया। और ये क़य्यूम जो है, ये असल बाब आता है क़ामा यक़ूम, लेकिन यहाँ लफ्ज़ों का इजाफ़ा किया गया है क़य्यूम। तो लफ्ज़ों की इजाफ़ा जो है वो माने के इजाफ़े पर दलालत करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो कायम है वो बज़ाते ख़ुद कायम है। और पूरी कायनात का कायम रहना वो अल्लाह के ज़ात के साथ है। अल्लाह ताला ख़ुद भी कायम है और पूरी कायनात को भी कायम रखा हुआ है। ये सारा निज़ाम, सूरज, चाँद, सितारे, ये नबातात, ये इंसान, जो कुछ चल रहा है अल्लाह की इज़्न से और अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहा है। हम भी कायम हैं तो अल्लाह की दी हुई क़ुव्वत के साथ कायम है। अल्लाह के अलावा किसी का भी वजूद एक लम्हे के लिए अल्लाह ताला अगर
اس کو چھوڑ دیں، اس کو نہ پکڑیں، نہ تھامیں تو وہ گر جائے، وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، اللہ نے چلایا ہوا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین اس کو نہ تھامے تو ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ دو دلیلیں دی ہیں، الحی کہ ایسا کوئی دکھاؤ جو ہمیشہ سے زندہ ہو، اور القیوم بذات خود اس کی زندگی قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم کرنے والا ہو تو وہ معبود بن سکتا ہے۔ اور اگلی دلیل اللہ نے دی ہے لا تأخذو، نہیں پکڑتی اس کو، نہیں پکڑتی اس کو۔ تأخذو کا معنی یہ ہے اخذ سے ہے، اخذ یأخذ اس کا باب آتا ہے، اور الاخذ جو ہے وہ اس کا مصدر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پکڑ لینا، کسی چیز کو حاصل کر لینا یا جمع کرنا اور اپنے قبضے میں لینا۔ جیسے قرآن میں ہے معاذ اللہ، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا، اللہ کی پناہ کہ ہم اسے پکڑیں، ہم اسے پکڑیں کہ جس نے ہماری چوری نہیں کی، ہم تو اسے پکڑیں گے جس کے پاس ہمارا سامان ہوگا۔ اور کبھی یہ جو ہے تأخذو کا معنی غلبہ پا لینے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے یہاں ہے لا تأخذو تو یہاں معنی ہوگا نہیں غلبہ پا سکتی اس پر سنتن، اونگ، ولا نوم اور نہ نیند۔ سینہ جو ہے یہ کہتے ہیں غفلت کو، نیند سے پہلے جو انسانی اعضاء پر تھوڑی سی غفلت آ جاتی ہے، اور اسے اردو میں اونگ کہتے ہیں ہم۔ ولا نوم اور نہ نیند، یہاں جو ہے سنتن، نہ اونگ آ سکتی ہے اور نہ ہی نیند اللہ رب العالمین پر غلبہ پا سکتی ہے۔ اور نوم کا جو لفظ ہے یہ نیند اردو میں ہم اسے کہتے ہیں نون واو اور میم، النوم اس کا مصدر ہے النوم۔ نیند جو ہے یہ بخارات کی وجہ سے اعصاب، انسانی اعصاب کا ڈھیلا پڑ جانا، اس کو نیند کہتے ہیں۔ کہ اللہ نے اگلی دلیل یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند اور اونگ سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، کیونکہ جس پر نیند آ جائے وہ پھر اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور وہ کائنات کا نظام کیسے چلائے گا؟ تو دنیا میں جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں وہ سب سوتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہمارے اعضاء تھک جاتے ہیں تو ہمیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین تھکاوٹ سے پاک ہیں، اللہ رب العالمین کو تھکن نہیں ہوتی، نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اسی لیے ہی اللہ رب العالمین معبود ہیں، اللہ ہی الہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں، کیونکہ جو سو جائے اس سے مانگنے والے مانگ رہے ہیں اور وہ سویا ہوا ہو ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، بعد میں آنا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے دنیا کے جو عہدے دار ہوتے ہیں لوگ، ان کے پاس چل کر جاتے ہیں اپنے مسائل حل کریے، انہوں نے ٹائم بنایا ہوتا ہے کہ اس ٹائم آنا ہے اور اس ٹائم نہیں آنا، یہ ٹائم ہمارے صاحب کے آرام کرنے کا ہے، وہ آرام میں ابھی واپس چلے جاؤ، بعد میں آنا۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات ایسی نہیں ہے، جو جب پکارے، جہاں پکارے، رات کی تنہائیوں میں پکارے اور رات کے اندھیروں میں پکارے، ساری خلقت سوئی ہوئی ہو، کوئی بندہ بیمار بستر پر کروٹیں بدل رہا ہو، اسے نیند نہ آ رہی ہو، وہ اس وقت پکارے۔ اللہ رب العالمین ہر وقت، ہر لمحے، ہر کسی کی سنتے ہیں، اسی لیے نہ اونگ آتی ہے اللہ کو اور نہ نیند آتی ہے۔ لہو، اسی کا ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے۔ یہ اگلی دلیل ہے کہ معبود وہ ہے جس کا سب کچھ ہو، سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یہ سماوات جو ہے یہ سما کی جمع ہے، اور سما ہر اوپر والی چیز کو، چیز کے اوپر والے حصے کو سما کہتے ہیں جو اوپر ہو، اور آسمان جو ہے اس کو آسمان اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اوپر ہے، ہر چیز سے اوپر ہے۔ دنیا میں زمین پر جو بھی چیزیں وہ سب نیچے ہیں، آسمان اوپر ہے، اس لیے آسمان کو سما آسمان کہتے ہیں کہ آسمان اوپر ہے۔ اور ارض جو ہے وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ یہ ارض جو ہے سما کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے کہ آسمان اوپر اور ارض نیچے، اور لفظی معنی اس کا ہر نچلی چیز کو، چیز کے نیچے والے حصے کو ارض کہتے ہیں اور چیز کے اوپر والے حصے کو سما کہتے ہیں۔ تو اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ نے جس کو چاہا بادشاہت دی، جس کو چاہا مال دیا، جس کو چاہا زیادہ دیا، تھوڑا دیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور سب کچھ اصل جو ہے وہ ہے ہی اللہ کا۔ اور آگے اگلی دلیل اللہ نے یہ دی، من ذلذی، کون ہے ذلذی، وہ، ذو کا معنی ہوتا ہے والا، کون ہے والا، الذی وہ بندہ، یشفع جو سفارش کرے، جو سفارشی بن جائے۔ الشفاع
اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بندے کے ساتھ مل جانا، اس کی مدد کرتے ہوئے یا اس کی سفارش کرتے ہوئے اس کے ساتھ شامل ہو جانا۔ کون ہے جو شامل ہو جائے یا سفارش کرے عندہ اس کے پاس کون ہے، کس کی جرت ہے، کون اتنی ہمت والا ہے کہ اللہ کے ہاں جا کر وہ کسی کی سفارش کر سکے؟ ہاں، الا مگر بِإِذْنِ ہی، اس کی اجازت سے، اس کے اذن سے، اس کی اجازت ہوگی، اس کا اذن ہوگا۔ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اذن، اس کا اذن ہوگا تو کوئی سفارش کر سکے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں کہ لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، بلکہ سورہ مریم میں ہے کہ کوئی مالک نہیں ہے سفارش کا، کسی کی ہمت نہیں ہے ہوگی مگر وہ بندہ سفارش کرے گا کہ جس کو اللہ رب العالمین کہیں گے۔ وہاں کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ جب سارے فرشتے صفیں بنائے ہوئے ہوں گے اس وقت اللہ رب العالمین آئیں گے، جب روز قیامت سب کا حساب ہوگا۔ لا یتکلمون، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی بھی کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکے گا۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ سب کچھ جب ہے اللہ کا، اور سب کچھ جب اللہ کا ہے تو کسی کی کیا مجال کوئی سفارش کر سکے؟ جب اللہ تعالیٰ خود چاہیں گے، اجازت دیں گے تو پھر سفارش کریں گے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، اور صدیقین، شہداء، حفاظ قرآن وہ سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کئی امت محمدیہ کے گناہ گار لوگ اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب کی جنت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائیں۔ اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القرآن شافع و مشفع، قرآن جو ہے یہ سفارشی ہے، اور مشفع اسم مفعول ہے کہ اس کی سفارش قبول کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے سے گارنٹی دی ہے کہ قرآن جس بندے کے بارے میں سفارش کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی سفارش اس بندے کے حق میں ضرور قبول کریں گے۔ اور قرآن کس کے بارے میں سفارش کرے گا؟ جو دنیا میں قرآن کو پڑھتا ہو، وقت نکالتا ہو قرآن کے لیے، اور قرآن کو سمجھتا ہو، قرآن کے ساتھ اس کی محبت ہو، تلاوت کرتا ہو، اس کا ناشتہ لیٹ ہو جائے، ناشتہ چھوٹ جائے تو اسے فکر نہ ہو، لیکن اگر اس کی صبح کی تلاوت رہ جائے تو اسے فکر ہو، اس کا سبق ناغہ ہو جائے اس کا فکر ہو۔ جو قرآن کے ساتھ محبت کرے گا اور پھر قرآن پر عمل کرے گا، اپنی ساری زندگی قرآن کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے گزارے گا، تو قرآن اس کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اسے میدان حشر میں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر جھگڑا کرے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جھگڑا کرے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ اس رمضان کی فضیلت میں آتی ہے کہ قرآن کہے گا اللہ یہ رات کو سوتا نہیں تھا، مجھے پڑھتا رہتا تھا، اور روزہ بھی آئے گا، کہے گا اللہ دن کو یہ بھوکا رہتا تھا، دونوں جھگڑیں گے اللہ سے اور اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سفارش کا بھی مستحق بنا دیں۔ آگے فرمایا یعلم، وہ جانتا ہے، علم ہے مصدر اس کا، علم یعلم سے، وہ جانتا ہے ما بینا، جو آگے ہے۔ بینا کا جو لفظ ہے اس کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے درمیان، اور یہ دو جگہوں کے درمیان جو ہے مسافت وہ واضح کرتا ہے، جیسے دو شہروں کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے، اور یا دو چیزوں کے درمیان کوئی تشبیہ دینی ہو، جیسے قرآن میں ہے وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، ہمارے درمیان اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، تو یہ اس کے درمیان میں آتا ہے۔ اور کبھی جب اس کے آگے ہونا ایدیہم، تو اس کا معنی ہوتا ہے پھر آگے، جب بینا کے بعد ایدیہم آئے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے آگے، جیسے قرآن میں اور جگہ پر بھی ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، تو شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ضرور آؤں گا ان کے آگے۔ اور جگہ پر بھی ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا، سورہ یاسین کے اندر ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی ہے۔ تو یہاں بھی بین کے آگے ایدیہم آیا ہے، تو اس کا معنی یعلم، وہ جانتا ہے، ما بینا، جو ان کے آگے ہے، جو ان کے آگے ہے، جو ساری انسانوں کے آگے جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے، مستقبل میں کیا ہونا ہے، کسی انسان کو کچھ نہیں پتہ،
اللہ رب العالمین سب جانتے ہیں ما بین ایدیہم کہ فلاں انسان نے آگے چل کر کیا کرنا ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، پیچھے ہم کیا کر چکے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سفارش اس کے ہاں کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ سفارش تو وہ کرتا ہے جو جانتا ہو۔ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جائے اور وہ جا کر پھر فیصلہ کرنے والے سے کہے کہ آپ کو اس کے بارے میں غلط رپورٹ ملی ہے، آپ نے اس کو زیادہ سزا سنا دی ہے، لہٰذا در حقیقت معاملہ اصل یوں ہے، وہ بتا دے اسے اور سفارش کر لے، تو وہ تو نہیں جانتا، اللہ رب العالمین تو سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیسے کسی کے بارے میں غلط فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے فیصلہ سفارش تو اس کا حق بنتا ہے جو جانتا ہو، تو اللہ رب العالمین ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، اسی لیے اللہ کے پاس کوئی سفارش اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے کہ فلاں میرا بندہ، وہ کیسے ہوگی سفارش؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں بندے کے بارے میں سفارش کر لو۔ وہ کس طرح؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک بادشاہ ہے، اس کا اپنا قانون اور نظام ہے، اور وہ جو دیکھتا ہے کہ اس کی رعیت میں جو ہے نا فلاں بندہ عادی مجرم نہیں ہے، اس نے جو ہے نا ایسے بھول سے اس سے غلطی ہو گئی ہے، اب اسے وہ خود نہیں چھوڑتا، بلکہ اس لیے تاکہ جو ہے نا رعایا میں نظام خراب نہ ہو، وہ کسی بڑے سے اپنے تعلق والے سے کہہ دیتا ہے کہ تو آ کر اس کی سفارش کر دینا تو میں اسے چھوڑ دوں گا، تاکہ نظام بھی ٹھیک رہے، اور یہ جو جس سے غلطی سے یہ گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی ہے، اسے بھی سزا نہ ملے۔ تو اللہ کے ہاں بھی اسی طرح ہوگا، وہ بندہ کہ جو عادی مجرم نہیں ہے، اس کو نہ چاہتے ہوئے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، خطا کار ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین اجازت دیں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء ان کے بارے میں سفارش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی جو ہے نا ان میں شامل فرما دیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، یحیطون یہ احاطہ یحیط سے ہے، الحائط، الحائط اس کا مصدر ہے، اور الحائط جو ہے وہ دیوار کو کہتے ہیں، دیوار اردو میں بھی ہم کہتے ہیں احاطہ، احاطہ، اور ایسی دیوار کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو چاروں طرف سے گھیر لے، چاروں طرف سے گھیری ہوئی دیوار، اس کو احاطہ کہا جاتا ہے۔ اور احاطہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے احاطہ احاطۃ الاجسام، جسم کا احاطہ، کسی چیز کے وجود کو گھیر لینا اور اس سے پورے اپنے کنٹرول میں لے لینا، اور دوسرا احاطہ ہوتا ہے احاطہ بالعلم، کہ کسی چیز کا پورا ادراک حاصل کر لینا، کہ مکمل اس کی ڈیٹیل، اس کی روٹین، اس کا جتنا بھی علم ہے وہ حاصل کر لینا۔ تو اللہ رب العالمین کو کنٹرول بھی ہے، اجسام کا بھی اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے علم سے بھی اپنے تمام مخلوقات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں انہ بکل شیء محیط، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کا غلبہ، کنٹرول، وہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر ہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں احاطہ بکل شیء علما، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اپنے علم کے ساتھ۔ اور یہاں بھی وہی ہے، نہیں وہ احاطہ کر سکتے بشیء کسی بھی چیز کا، من علم ہی اس کے علم میں سے، جو اللہ کا علم ہے نا آگے کا اور پیچھے کا، جو آگے مستقبل کو بھی جانتے ہیں، ماضی کی بھی ایک ایک خبر، ہر چیز کا پتہ ہے، کوئی بھی انسان اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، الا مگر بما شاء جو وہ چاہے، مگر جتنا اللہ رب العالمین خود چاہتے ہیں تو انسان کو بتا دیتے ہیں۔ وسع اور وسیع ہے، وسعت والی ہے، کرسی جو اس کی کرسی، کرسی جو ہے یہ عام طور پر اس چیز کو کہتے ہیں جس پر بیٹھا جاتا ہے، ہمارے ہاں جو معنی معروف ہے کہ اس کے چار پائے ہوتے ہیں اور اس پر بیٹھا جاتا ہے، یہ اس کا یہی معنی ہی محدثین مفسرین نے کیا ہے کہ کرسی سے مراد اللہ کی کرسی ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کرسی سے مراد کرسی نہیں ہے بلکہ اللہ کی حکومت ہے، طاقت ہے اور غلبہ ہے، جبکہ یہ معنی احادیث سے نہیں ہے، یہی ہے اس کا معنی کہ کرسی سے مراد کرسی ہے۔ اب وہ کرسی کیسے ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، وہی پیچھے والی بات ہے نا کہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، جتنا اللہ نے بتایا اتنا ہی بتایا کہ اس کی کرسی ہے اور آسمان و زمین کی وسعتوں سے بڑی ہے، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں سے اور زمین سے، تو اس کی کرسی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اور ایک حدیث میں اس کی تھوڑی جو ہے نا وضاحت ملتی ہے کہ جس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 آسمان اور 7 زمینیں
اللہ رب العالمین کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑا چٹیل میدان ہو اور اس میں ایک لوہے کا کڑا پڑا ہوا ہو. جس طرح اس لوہے کے چھلے اور کڑے کی اس میدان کے مقابلے میں جو حیثیت ہے نا، اللہ رب العالمین کے عرش کے مقابلے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی یہی ادنا سی حیثیت ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں عرش کے مقابلے میں اتنی تھوڑی ہیں اور چھوٹی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی اس پر کرسی ہے، اور کرسی بھی اتنی وسیع ہے، آسمان اور زمینوں کی وسعت سے بڑی ہے. ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما، ان دونوں کی حفاظت. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کی حفاظت اللہ رب العالمین کر رہے ہیں، اور اس کی حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی. اور حفظ جو ہے نا، یہ لفظ قوت حافظہ پر بولا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے، ایسی قوت جس کے ذریعے کوئی چیز سمجھی جائے اور پھر اسے یاد کی جائے اور وہ محفوظ رہے، یعنی قوت حافظہ. اور پھر یہ کسی علم کو حاصل کرنے، اس کی جستجو کرنے اور اس کی نگرانی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں چیز کی حفاظت کرنا، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. تو نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. وَهُوَ الْعَلِيُّ، اور وہ بلند ہے، العظیم، عظمت والا ہے. اللہ رب العالمین بہت بلند بھی ہیں، عظمت والے بھی ہیں. یہ آیت الکرسی کا ترجمہ تھا اور مختصر اس کا مفہوم اور وضاحت بھی کر دی ہے. آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ آپ جو ہے نا یہ اسباق خود سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ان کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.